बुलबुलों की चहचहाहट, फूलों का हुस्न, निकहते गुल, बरसती बारिश का अंदाज, गिरते हुए आबशारों का हुस्न, शफक का जमाल, उफक की सुर्खियाँ, किसी की लकीरों की खुशियाँ, किसी के बहते हुए आंसू, किसी के हुस्न जमाल का अंदाज और हुस्न कायनात को नसीम सहर, बादे सबा, दरियाओं की रवानी, बलखाती हुई नदियों के बेबाकी, समुंदरों की मौजें, हवाओं की लताफत और मोहब्बतों का उरूज, निकलते हुए सूरज की शुआएं, डूबते हुए सूरज की निकहतें और चांद की चांदनी, सुभान अल्लाह, और बादल की बुलंदी और जमीन की पस्ती, सब्जे की रानाइयाँ, सब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुजस्समे में इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद फिर उस मुजस्समे के हाथ में एक गोश्त का लोथड़ा दिया और उस गोश्त के लोथड़े ने अपनी सारी खुशियां, उस मुजस्समे ने अपनी सारी खुशियां उस गोश्त के लोथड़े को देकर उसके गम वसूल कर लिए, अपनी मुसर्रतें उसको देकर उसकी तकलीफों को वसूल कर लिया, अपनी निकहतों को उसको देकर उसकी सारी बुराइयों को अपने दामन में समेट लिया, अपनी लकीरों की खुशियों को देकर उसके सारी जिंदगी के गम ले लिए, अपनी मुस्कुराहटें देकर उसके आंसू खरीद लिए। उस वक्त हैरत ज़दा होकर, बल्कि अपना शबाब देकर उसको शबाब पेश करके अपनी वजूद पे झुर्रियां कबूल कर ली, तो फरिश्तों ने इतनी बड़ी कुर्बानी उस मुजस्समे की देखी तो हैरत होकर पूछा, हैरत से अर्ज किया, मौला क्या कोई ऐसा भी है जो सब कुछ देकर बल्कि सारे फायदे देकर नुकसान खरीदता है? आखिर ये मुजस्समा कौन है? तो कुदरत के नकीब ने आवाज दी, इसी को माँ कहते हैं, इसी को माँ कहते हैं। माँ इसी का नाम है और हमने माँ को इसी के लिए पैदा किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये माँ है और इन्हीं के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया है। वक्त में गुंजाइश होती तो बहुत सी बातें हो सकती थी, वरना आप तो मुझसे बहुत पहले माँ बाप पर बहुत सी गुफ्तगू समात कर चुके हैं। बहुत मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरहमो मन फिल अर्द व यरहमुको मन फिस समा, कि जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जिन जमीन वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अगर उन पर हम रहम करें तो मौला हम पर रहम करता है। जिस माँ से हमारा रिश्ता इतना अजीम है कि सारे रिश्तों की, बल्कि माँ का मतलब होता है असल, माँ का मतलब होता है असल, तो सारे रिश्तों की असल चूंकि माँ है, सारे रिश्तों की असल चूंकि माँ है। भाई मिला माँ की वजह से, बल्कि बाप भी मिला माँ की वजह से, भतीजे मिले माँ की वजह से, खालाएं मिले माँ की वजह से, दादी दादा मिले माँ की वजह से। आप कहेंगे बाप की वजह से दादी दादा मिले, मैं अर्ज करूंगा वजह यह है कि बिन बाप का बच्चा तो देखा गया है, बिन बाप का बच्चा बशक्ले ईसा देखा गया है, लेकिन बिन माँ का बच्चा लोग इसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माँ असल है, बच्चा हमेशा माँ से पैदा होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब बाप का जो शौहर हुआ वही माँ का जो शौहर हुआ वही बाप हुआ, और फिर उसके रिश्ते मिले, फिर इसके रिश्ते मिले। पता चला रिश्ते मिलते हैं माँ की वजह से, मोहब्बतें मिलती माँ की वजह से, शफकतें मिलती माँ की वजह से। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की बड़ी अजमत बयान फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो से सुने, इसलिए कि वक्त में गुंजाइश है ही नहीं तो बहुत मुख्तसर बात होगी, लेकिन आपको बहुत तवज्जो से सुनना होगा। अल्लाह अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, इंसान चाहे जितने रोजे रख ले, इंसान चाहे
جتنی زکاتیں دے دے، انسان چاہے جتنے صدقات دے دے، اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے تو اس کی کوئی نیکی اس کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دے سکتی۔ آج میری قوم کے جوان، یہ اتحادی امت جو ہم نے یہ عنوان رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں سے بیٹے کو جوڑا جائے، بھائی سے بھائی کو جوڑا جائے، ورنہ اسام الحرمین پر تو ہمارا موقف ہے۔ ہم اہل اسام الحرمین کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم اہل اسام الحرمین کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو ماں سے بیٹا جڑے، بھائی سے بھائی جڑے، پڑوسی سے پڑوسی جڑے، دادا سے پوتا جڑے، اور بھابھی سے جو ہے وہ اس کا دیور ٹوٹے ہوئے رشتے کو استوار کرے، ماموں سے بھانجا جڑے، چچے سے بھتیجا جڑے، اور پڑوسی آپس میں نہ لڑے۔ یہ کیفیت ہے۔ اسی لیے بلکہ اصل امت کا اطلاق تو اہل ایمان پر ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ ماں سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، باپ سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، ان کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کا بھولا ہوا سبق انہیں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے میرے جوان لڑکے، آج کے میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، والدین کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، وہ اللہ اکبر شاید کسی دور میں نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں صدقہ بہت دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ آج داڑھیوں پر تو توجہ ہے، ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، آج نمازوں پر بھی توجہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن مسجد جانے سے پہلے کبھی ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھا؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں، مجھے بتاؤ اپنے ماں باپ کو تم ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں اپنے ماں باپ سے لوگ جلدی سے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ آج یہ حدیث پاک سنیے، میں پھر کہتا ہوں وقت کی قلت کی پیروں میں زنجیر ہے، لیکن صرف دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، باپ کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، میں نہیں پالوں گا میری ماں کو تو میرا بھائی پالے گا، میرا بھتیجا پال لے گا، دوسرا بھائی پالے گا، تیسرا بھائی پالے گا۔ میں کہتا ہوں کیسا المیہ ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں میری ماں میری ماں، اور جوان ہو جاتے ہیں علاج کی بات آئے تو تیری ماں، خدمت کی بات آئے تو تیری ماں، رکھنے کی بات آئے تو تیری ماں۔ حیرت کی بات ہے، یاد رکھنا کائنات کی ساری عبادتیں کر لو، اگر والدین کی رضا دامن میں نہیں ہے تو تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی وہ عبادتیں جو تم نے کی ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان شہید ہو جائے۔ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے کے، تو شہید کو جو سر کٹا دے اللہ کی راہ میں، جان دے دے، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی محبت کی گواہی دے دی ہے۔ شہید کو شہید کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اب سنیے، وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا یعنی جان دے دی، سر نہیں جھکایا 20 منٹ کے لیے، صدقہ نہیں نکالا چند روپے کا، بلکہ جان دے دی اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے تب بھی وہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ارے ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی، تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر بسانے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ کہاں ہے آج کے میرے جوان اور آج کل کی خواتین بھی، نوجوان لڑکیاں بھی
گھر میں 6 مہینہ 4 مہینہ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، اور پھر وہ جورو کا غلام اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے بیوی کو ترجیح دی ماں پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا خدا فرض بھی قبول نہیں کرتا، نفل بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس کے کہنے پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ آج کل کی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی، اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی اپنے شوہر کو لے کر، تو کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟ کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟ تم کسی کے بیٹے کو ظلماً چھین لے جاؤ گی، تمہاری اولاد بھی تم سے چھینی جائے گی۔ میری بہن بہت دور نہیں ہے، اللہ میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جوانی میں گناہوں کے کانٹے بونے والی خواتین دل کے کانوں سے سنے، ایک دن ساس تو آپ نے بھی بننا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، حدیث پاک ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو ایسی اولاد دیتا ہے جو اس سے زیادہ اچھا سلوک اس کے ساتھ کرتی ہے۔ آج چلا کر ماں باپ سے باتیں کرنا، کمانا زیادہ، تھوڑا سا ماں باپ کے ہاتھوں میں رکھ کر ہوج موج کرنا، ماں باپ کو اخراجات کے لیے تنگ کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے وہ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں، توجہ سننا، اللہ کے رسول کے دور میں ایک شخص ہیں بلکہ صحابی ہیں، اور ایسا صحابی جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ صحابہ میں اتنے نیک ہیں کہ وہ کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کا نام علقمہ ہے۔ علقمہ، ان کی روح نکلنے والی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ علقمہ کی روح نکلنے والی ہے۔ سرکار نے کہا بلال، صہیب اور سلمان تم تینوں جاؤ اور اس کو کلمے کی تلقین کرو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے۔ تینوں پہنچے، کہا کلمہ پڑھ، تو کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آ رہا۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو ماں سے جدا کرتی ہیں، کیا وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر کلمے کے بغیر دنیا سے جائے؟ شوہر کو تم نے یہی صلہ دیا ہے شوہر ہونے کا؟ صرف ایک بڑھیا کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، ایک بوڑھے کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ اور پھر کیوں پالنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نگاہ اٹھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے، وہ چاہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے اللہ اس کی عمر لمبی کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا زمانے کا۔ یہ بزرگوں کے احترام پر یہ صلہ ہے، ماں باپ کے احترام پر یہ صلہ ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ فلا تقل لہما اوف، ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو۔ ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی عاجزی سے بیٹھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے. ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو، اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آستینیں کھول کر کھڑے رہتے ہو. ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے. سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو غلاموں کی طرح رہو. ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی عاجزی کرو. اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا، یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا، بک بک کرے نا، ہنسنا نہیں، ہوں نہیں کرنا. اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے. اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر؟ لا کتنی بڑی بھی کتاب، اس کے کتنے صفحات پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ اور مجھے بتا اس پہ ثواب کتنا ملے گا. ارے کتاب میں درجنوں گھنٹے نظر لگا کر تجھے جو ثواب نہیں مل سکتا، ایک سیکنڈ میں ماں کا چہرہ دیکھنے پہ ملے گا. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب نصیب ہوتا. سوچو تو صحیح. اسی لیے وہاں کتاب نہیں پڑھنا، وہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھنا، وہاں تو ان کا چہرہ پڑھنا ہے. اس لیے کہ کتابیں پھر پڑھی جا سکتی ہے، لائبریریاں زندہ رہے گی، لیکن وہ چہرہ قبر میں چلا گیا تو پھر کبھی پڑھا نہیں جا سکتا. لوگ صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو دین سمجھتے، ماں باپ کی قدر بھول گئے، ماں باپ کی قدر فراموش کر گئے. میں تو دیکھتا ہوں کہ جو دینداری کے ٹائٹل لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی اب میں ماں باپ کی قدر نہیں دیکھتا. ان لوگوں کے پاس بھی وہ قدر نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے. جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں. شاید میری نظروں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن بہرحال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے آنے پہ اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو قدرت نے کہا یوسف اب کے بعد تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اپنے ابا بھی آتے ہیں، لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں کبھی باپ کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہو؟ لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں کبھی ماں کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو تعظیم میں؟ جناب یوسف علیہ السلام. لیکن اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں ہوئی. اللہ کی شان یہ، اس سے پہلے اللہ نے 10 بیٹے دیے، 10 کے 10 نبی، بعد میں نبوت تو خاندان میں، لیکن اس کے بعد کوئی بیٹا نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کو؟ گھر کا کچرا. لوگوں کے سامنے عاجزی کرتے ہو دکھاوے کی، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی. اتنی پیور محبتیں کہیں نہیں ملے گی آپ کو. ہر محبت میں مفاد پوشیدہ ہے. یہ وہ دیکھو میں نے یہ بات تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی، شاید آپ بھول گئے ہو یا یاد نہ رکھا ہو. ہر آدمی اپنی صفات سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا. مقرر سے کیوں محبت ہے؟ کہ وہ مقرر ہے، صفت ہے. قاری سے کیوں محبت ہے؟ قرات کرتا ہے، صفت ہے. عالم سے کیوں محبت ہے؟ علم ہے، صفت ہے. اپنی ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا. مطلب اگر یہ ذات سے محبت کرتے تو جب ننگے گھومتے تھے تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟ کھڑے پیشاب کرتے تھے بستر میں تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟ تب تو لوگ نفرت کرتے تھے، ناک بند کرتے تھے بدبو دیکھ کر. لیکن اس وقت تو جب ہم جاہل تھے، عالم نہ تھے، قرات کرنا نہ جانتے تھے، ادب نہ جانتے تھے، یعنی اس وقت تو صفات نہیں تھی، صرف ذات تھی. تب کسی نے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تو اسے ماں باپ کہتے ہیں. یہی بات ہے نا، یہ ماں باپ کی شان ہے. ان کی قدر نہیں کرتے آج لوگ. بہرحال دور نہ نکلے بات اختتام کو پہنچتی ہے کہ حضور نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت سلمان، بلال، صہیب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. گئے کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ پا رہے تھے کلمہ. کون؟ نبی کے صحابی. روئے زمین پر سب سے افضل ترین مخلوق کا نام ہے صحابی. انبیاء کے بعد ان جیسی مخلوق نہیں ہے. انبیاء کے بعد ان سے بڑی مخلوق انسانوں میں روئے زمین پر نہیں ہے. وہ شان والے لوگ ہیں. لیکن یہ مسلمانوں کے لیے عبرت.
بلال حبشی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کثرت سے صدقہ دیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، بہت نیک تھا، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی امی ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے۔ قاصد کو بھیجا، اگر تم آنا پسند کرو تو میری بارگاہ میں آؤ، اور اگر تمہیں تکلیف ہو تو میں خود آتا ہوں۔ ان کی ماں لکڑی لے کر کھڑی ہو گئی، کہا میرے مصطفیٰ کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس دربار میں حاضری دیں، اس لیے کہ ان کی بارگاہ کی حاضری سے بڑی عبادت اور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی ماں لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی، سرکار نے فرمایا تو جھوٹ بول یا سچ بول، مجھے بتا دیا گیا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن بتانا سچ سچ کہ تیرے بیٹے سے تو راضی ہے کہ ناراض؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اب میں تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دوں گا زندہ۔ انہوں نے، ماں کی ممتا تھی، ممتا تڑپ گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہ کریں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کو معاف کر کے راضی نہیں ہوگی تب تو وہ جہنم میں جلنا ہے اس کو، تو ایک کام کر تو اس کو معاف کر دے۔ کہا حضور میں نے معاف کر دیا۔ سرکار نے حضرت بلال سے کہا بلال کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے معاف کر کے دل میں اندر ہی اندر ناراض ہو، اس کی رضا یا ناراضگی گھر جا کے پتہ چلے گی، اس نے واقعی معاف کیا یا نہیں کیا اس کے گھر جا کے پتہ چلے گی۔ جا دیکھ گھر میں کیا حال ہے۔ جب گئے تو دیکھا کہ علقمہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علقمہ کلمہ پڑھ رہے، دوڑ کیا یا رسول اللہ وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ماں راضی ہو گئی، اس کی علامت یہ ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، سرکار نے فرمایا غسل دو، اب توجہ، غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود جنازے میں شرکت کروں گا۔ علقمہ پر میرے ماں باپ قربان، ہزاروں نیکوں کی نیکیاں قربان کہ حضور جس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ حضور جنازے میں آئے، قبر میں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا، لوگو اگر تم نے اپنی بیوی کو، اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیا تو اس پر اللہ کی، رسول کی اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اگر تم نے بیوی کو ترجیح دیا ماں پر تو تم پر، اس شخص پر جس نے ترجیح دیا ہے بیوی کو ماں پر، اللہ کی، رسول کی، سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔